अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। रूस और यूक्रेन के मबैन जंग जो है वो जारी है और क्यूबन मिसाइल बहरान के बाद तरीन करार दिया जा रहा है। जाहिर है कि ये मफादात के तकाज़े हैं और कोई भी बड़ी ताकत और क़ुव्वत या ये कि इत्तेहाद ये नहीं चाहता कि जंग उनके दरवाज़े तक पहुँचे, लिहाजा वो ऐसे मामलात को दूसरों के दरवाज़ों तक ले जाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका जो है वो जाहिर है अपने दरवाज़े तक किसी चीज़ को नहीं आने देना चाहता और उसके लिए फ्रंट लाइन जो है वो जाहिर है नेटो है और उसको लेकर वो आगे की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर यूक्रेन का जो मसला है वो ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान का मसला, और जाहिर है कि रूस कभी भी नहीं ये चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो के ज़ेर तसल्लुत चला जाए और वो यूरोप का हिस्सा जो है या वो बन जाए। इस हवाले से यूक्रेन की दरख्वास्त जो है उसको अब शर्फ़ कबूलियत भी बख्श दिया गया है और ज़ाहिर है कि रूस के लिए ये एक ऐसी कैफियत थी कि वो फिर एक ऐसे इक़दाम की तरफ आया कि अब उसको उसकी भारी कीमत भी अदा करनी पड़ रही है। इस वक्त तमाम इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो हैं उनका रुख रूस की तरफ है। फ़ज़ाई हदूद जो हैं वो रूसी परवाज़ों के लिए बंद की जा रही हैं। अमेरिका भी इस चीज़ का ऐलान कर चुका है और बाकी ममालिक जो हैं वो पहले ही इस अमल की जानिब बढ़ चुके हैं। ये सूरत हाल जो है ये रूस को एक ऐसी फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में डाल रही है कि इसका आगे नतीजा क्या होगा। यूक्रेन और रूस के मबैन जो है मुज़ाकरात का एक दौर हो चुका है, दूसरा दौर जो है वो होने जा रहा है। कोशिश ये दिखाई दे रही है कि इसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं और जो इससे जुड़े हुए मफादात हैं वो मुज़ाकराती हल की तरफ जो है वो फ़िल वक्त जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। रूस ने साफ इनकार कर दिया है तमाम तर यूक्रेन की अपीलों के बावजूद कि कोई तो आए जो हमें आकर हमारा साथ दे, क्योंकि जब हमसे न्यूक्लियर हथियार लिए जा रहे थे तो उस वक्त तो बहुत सब्ज़ बाग दिखाए गए थे और जब इम्तिहान का लम्हा आया तो ठीक है हथियार ले लो, कुछ पैसे ले लो, हम ये मदद कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये एक सबक भी है। और दूसरी जानिब अब देखना ये है कि दुनिया की तकसीम जो है अब वो किस नौइयत की होगी, क्या वो सरहदी तनाज़ात की रोशनी में होगी और या फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ के मफादात के तहत जो है वो होगी। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। नजमुद्दीन शेख साहब ये फरमाइएगा कि ये जो रूस और यूक्रेन का मसला है ये आपको किसी बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जिस नौइयत के इक़दामात हो रहे हैं वो शायद रूस को उस तरीके से तो घुटने टेकने पर मजबूर ना करें, लेकिन उसको झुंझलाहट का शिकार तो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है और जिस पे रिपोर्टिंग हो रही है वो ये है कि अभी भी रूस इस पे तुला हुआ है कि यूक्रेन को सब्जुगेट कर सके और लुहांस्क और डोनेट्स्क जो इलाके हैं उनकी आज़ादी को तस्लीम करवाए। और अगर बातचीत हो रही है और बातचीत के पहला राउंड हुआ है, दूसरे राउंड की खबरें हैं, लेकिन उसमें रूस की जो रवैया है उसमें कोई ख़ास लचक नज़र नहीं आ रही। वो चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करे, यानी वो इस नौइयत की चीज़ करे कि वो फिनलैंड की तरह या ऑस्ट्रिया की तरह रूस और मगरब के दरमियान एक न्यूट्रल पावर बनेगा। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने तो उससे आगे बढ़ के और अब दरख्वास्त भी डाल दी है कि मैं नेटो का रुकन बनना चाहता हूं। तो जो फ़र्क है दोनों की पोजीशन में
وہ اس نوعیت کا ہے جو کہ بات چیت سے بھرا نہیں جا سکتا. تو اس وقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ 40 میل لمبی ان کی کانوائے ہے ٹرکس کی اور ٹینکس کی، جو کہ یوکرین میں ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی. اور اس جنگ میں اب جس قسم کی امداد امریکہ دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے، اور مغرب کے دوسرے ممالک دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز کہ یورپ کے ممالک کو اب امریکہ نے اپنے ساتھ پوری طرح سے شامل کر لیا ہے، اور وہ نارڈ سٹریم 1 اور نارڈ سٹریم 2 کے بجائے کے باوجود نارڈ سٹریم 1 اور نارڈ سٹریم 2 سے مراد کے جو گیس روس کی طرف سے آتا تھا اور جو فوسل فیولز روس کی طرف سے آتے تھے، ان دونوں کو وہ اس کی بندش کا امکان بہت ہے، اور اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح روس کو منوایا جائے کہ یہ آگے اس طرح بڑھنے کی کوشش روک سکے. میں آتا ہوں نجم الدین شیخ صاحب. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے لڑائی تو ہو رہی ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے بینکنگ نظام جو ہے اس کو غیر منسلک کیا جا رہا ہے روس کا، اس کے ساتھ ساتھ فضائی حدود کی پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی جا رہی ہیں، جو روس کی سپلائی لائنز ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، بزنسز جو ہیں کمپنیز وہ ان کو سسپینڈ کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا طرز عمل جو ہے وہ زمینی حقیقت کو بدلنے میں معاون ثابت ہوگا، یا یہ کہ روس جو ہے وہ تنگ ہو کر مزید کسی ایسی صورتحال کی طرف بڑھے گا جو کسی بڑے حادثے کا سبب نہ بن جائے؟ تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جب بھی کسی کانفلکٹ میں ڈائلاگ ٹیبل پہ لوگ بیٹھ جائیں تو ایک اچھی توقع کی جا سکتی ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن میں کوئی پیش رفت ہوگی. لیکن جیسا نجم الدین شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت رشیا پوزیشن آف سٹرینتھ سے ڈومینیٹ کر کے ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف زیلنسکی کو یا یوکرین کو نیٹو پاس اس قدر اکسا رہی ہیں اور ایسے وعدے وعید کر رہی ہیں کہ وہ نیٹو کا ممبر بن جائے اور پھر نیٹو کی ایک رسائی ہو جائے گی رشین بارڈر تک. لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ رشیا کا جو پیریمیٹر آف سیکیورٹی ہے اس کے اندر وہ پینیٹریشن برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اب نیٹو اگر اس کے بارڈر تک پہنچتی ہے تو یوکرین کے ساتھ تقریباً 2000 کلومیٹر کا بارڈر ہے رشیا کا، اور آرٹیکل 5 کے تحت اگر وہ کل اپنی فورسز رکھ کے میسائل ڈپلائی نیٹو کرنا چاہے تو وہ پھر ایک بڑی سیریس تھریٹ ہو جائے گی. اور اسی میں جو حوالہ اکثر دیا جا رہا ہے آج کل کیوبن میسائل کرائسس کا، حالانکہ کیوبن 90 کلومیٹر دور تھا، 90 میل دور تھا، اور اس میں بارڈر شیئرنگ بھی نہیں تھی، لیکن امریکہ نے بڑا دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ اگر یہاں میسائل ڈپلائمنٹ کی گئی تو وہ اٹیک کر دے گا. اور جو منرو ڈاکٹرن ہے اس کے مطابق جو ان کا پیریمیٹر آف سیکیورٹی ہے وہ نارتھ امریکہ میں کسی دوسرے ملک کو یا رشیا کو کم از کم وہ وہاں نہ کوئی اڈا بنانے دے گا نہ وہاں پہنچنے دے گا، اور وہ انشور کرتا ہے امریکہ کہ میرا پیریمیٹر آف سیکیورٹی بریچ نہ ہو. اب خواہش بڑی سمپل ہے رشیا کی کہ اگر یوکرین ایک بفر سٹیٹ کے طور پہ اپنے آپ اپنی انڈیپینڈنس اور سوورینٹی کو ریٹین کرتے ہوئے ایک بفر سٹیٹ کا کردار ادا کرے تو پھر رشیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ چاہے کہ نہیں یہاں نیٹو میں عمل دخل نیٹو کا ممبر بن جائے اور نیٹو کو ایکسس مل جائے تو یہ رشیا ہونے نہیں دے گا. اب دیکھنا یہ ہے بڑی جنگ کی جہاں تک جو آپ بات کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یورپ جن کو اس رشین سینکشنز کی بھی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، بالخصوص جرمنی کو اور یونائٹڈ کنگڈم کو، کیونکہ وہاں بھی ایک پالیٹکس ہو رہی ہے. اگر پوری یورپین یونین کو امریکہ نے اپنا ماتحت بنا کے رکھنا ہے اور اپنی اوپر ڈیپینڈنٹ ہی رکھنا ہے
تو امریکہ کو تو یہ سوٹ کرتا ہے، امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹری کو بھی یہ کانفلکٹ سوٹ کرتا ہے، اور برطانیہ کو بریگزٹ کے بعد جو برطانیہ کی پوزیشن بن گئی ہے یورپین یونین میں، اس کو بھی چاہیے ہوگا کہ وہ کسی طریقے سے یورپ کے اندر اس کا ایک پریڈومیننٹ کردار رہے، اور ابھرتے ہوئے جرمنی کو کم از کم ایسا فائنینشیل سیٹ بیک دے دیا جائے کہ وہ کچھ عرصہ اور اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن یا وہ کر سکیں۔ یورپین مجھے جن صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب نجم الدین شیخ صاحب، اگر صورتحال دیکھی جائے تو یہ سیکیورٹی پیرامیٹرز جو ہیں یہی تعین کر رہے ہیں بلاکس کا بھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو صورتحال ہے، رشیا اپنا جو سیکیورٹی پیرامیٹر ہے اس کا تحفظ چاہتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اپنی حیثیت سنگل سپر پاور کے اس کو ریٹین کرنا چاہتا ہے، جو اب سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے چین آگے آ رہا ہے یہ مزید سوالیہ نشان جو ہے بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر امریکہ اور یورپ کا مفاد جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وابستہ ہے کہ روس کو الجھا دیا جائے یوکرین میں، اور اس کی معیشت پر کاری ضرب ان پابندیوں کے ذریعے لگا کے اس کو گرایا جائے؟ کیونکہ جو بائیڈن نے اسٹیٹ آف دا یونین سے جو ایڈریس کیا اس میں انہوں نے کہا کہ پیوٹن کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پیوٹن صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو یہ وہ دیکھیں گے جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو پھر کیا آپ سچویشن اسیس کریں گے؟ ایک چیز آپ کو دیکھنی ہے، وہ یہ کہ امریکہ کی عسکری طاقت اور اقتصادی طاقت روس سے 13 گنا ہے، اور اگر آپ سارے ویسٹ کو ملائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اقتصادی طور پہ روس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت جب جرمنی نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے، اور جرمنی اب پوری طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہے، اپنی دفاعی اخراجات کو بڑھانے کو تیار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب میرے 2% ضرور خرچ کریں گے ڈیفنس کو بلڈ کرنے کے لیے، اور فرانس نے بھی اسی قسم کی چیز کی ہوئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مغربی اتحاد ہے اس کو اب توڑنا ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں مغرب میں بھی کہ بھائی آپ واپس جائے 2014 میں جو کسنجر صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ آپ یوکرین سے اور توقع نہ رکھیں، یہ توقع رکھیں کہ ایک تو بڈاپیسٹ میمورینڈم جو ہے جس میں یوکرین نے اپنے نیوکلیئر ہتھیار جو تھے وہ سب ڈسمینٹل کر دیے تھے یا روس کے حوالے کر دیے تھے، یہ اور ان کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یوکرین کی جو حفاظت ہے وہ دونوں یہ باقی ممالک جو ہیں نیوکلیئر پاورز جو ہیں وہ گارنٹی کریں گے، وہ گارنٹی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال اس نوعیت کی اب پیدا ہوئی ہے، جس میں مجھے لگتا ہے کہ جو کیوبا کی بات کی تھی میں اس پہ ذرا کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا، تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ کینیڈی نے اور خروشچوف نے ایک حل ڈھونڈا۔ وہ حل یہ تھا کہ صاحب جوپیٹر میسائلز جو ہیں وہ ہٹا دی جائیں گی، اور اس کے عوض خروشچوف کیوبا سے بھی میسائلز ہٹا دے گا۔ اب اس قسم کی کوئی صورت نظر نہیں آتی جس میں اس قسم کی کوئی تبادلہ ہو سکے کہ روس کچھ پیچھے ہٹے اور امریکہ اور مغرب کچھ پیچھے ہٹے۔ ہوا یہ ہے کہ مغرب میں جو شگاف تھے، اور یورپ میں اور امریکہ میں جو شگاف تھے وہ اب بھر دیے گئے ہیں۔ اب جب جرمنی اور فرانس دونوں اس کے لیے تیار ہیں کہ صاحب
جو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی وہ ہم ادا کریں گے، لیکن یوکرین کو روس کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت بہت مشکل صورتحال ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ روس میں کہا جا رہا ہے کہ روس میں بہت سارے مظاہرے ہو رہے ہیں، بہت سارے اینٹی وار پروپیگنڈا ہو رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ سلیووکی یعنی جو روس میں پیوٹن کے ساتھ حکمران ہیں، ان سب میں بھی اب ذرا سا شگاف پڑنے لگا ہے کہ ہم یہ قیمت ادا کیوں کر رہے ہیں، اور کچھ مظاہرے جو ہو رہے ہیں روس میں ان کو بڑھانے کی کوشش تو واضح ہے کہ امریکہ کر رہا ہے، مغرب کر رہا ہے، اور ان میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ کامیابی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ اب جو کہانیاں نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہ بہت سارے روسی ممالک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ سوال پوچھا جا رہا ہے نہ صرف مظاہروں میں، لیکن جو سلیووکی جو کہ پیوٹن کے حامی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم کہاں پھنس رہے ہیں، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ میں آتا ہوں نجم الدین شیخ صاحب۔ اچھا، اب جن صاحب یہ فرمائیے گا کہ روس کی جو کیفیت ہے وہ ایک پریشر کوکر سی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو نظام ہے وہ دباؤ کا نظام ہے، لوگ وہاں سے اس پریشر کوکر سے آزادی بھی چاہتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جو پیوٹن کا فیصلہ ہے اور یہ جو جنگ کی طرف بڑھنا ہے، ظاہر ہے اس کے اپنے ریپرکشنز بھی ہیں۔ یوکرین کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے 5000 سے زائد روسی فوجی مار دیے ہیں، اسی طرح وہ ان کے جو جہاز ہیں 31 سے زائد ان کو گرانے کی بات کر رہا ہے، کافی نقصان دینے کی بات کر رہا ہے، مزاحمت اپنی جگہ کے اوپر وہاں پر قائم ہے۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہوگا ماسکو کا، اور جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے یورپین ممالک کا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 70 طیارے دیے جا رہے ہیں یوکرین کو، وہ یوکرین میں نہیں جائیں گے، پولینڈ سے یوکرینی پائلٹ اڑائیں گے اور وہ اٹیکس کریں گے، تو اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک طرف جھنجھلاہٹ اور دوسری طرف جو ہے ضد یہ معاملے کو بگاڑ کی طرف نہ لے جائے؟ دیکھیں، جس طرح ہم منظر کشی کر رہے ہیں اس سے تو بات بہت بڑھ جائے گی۔ اگر ایک تھرڈ کنٹری رشیا کے اوپر حملوں کے لیے، پولینڈ فار ایگزامپل اگر اپنے ایئر بیسز دے دیتا ہے اور نیٹو کے جہاز وہاں سے اسٹرائک کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر تو ایک تھرڈ کنٹری بھی انوالو ہو گیا، پھر یہ سلسلہ چل پڑے گا اور ایک سچویشن بڑھاوے کی طرف جائے گی۔ لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہے، میں اس کو اس لیے نہیں مانتا کہ ویسٹ ڈومینیٹڈ ہے، ویسٹ لیڈ ہے، اور جو یہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی ڈومینیشن ویسٹ کے پاس ہے، اور وہ ایک فضا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح 20 سال ہم نے افغانستان میں سنا کہ ڈیموکریسی آ گئی ہے، عورتوں کے حقوق ہو گئے ہیں، اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں، سب کچھ اچھا ہو گیا ہے، لیکن 20 سال کے بعد انہیں یہاں سے ہزیمت کے بعد نکلنا پڑا، اور وہ کوئی کامیابی پیچھے چھوڑ کر نہیں گئے جس کے 20 سال دعوے کرتے رہے۔ تو یہ جو پابندیاں ہیں، ایران نے بہت عرصہ برداشت کی، افغانستان نے تو تنہا جنگ لڑی، اس طرح رشیا $600 بلین کے ریزرو کے ساتھ آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا جلدی رشیا کولیپس کر جائے گا۔ اور یہ پیوٹن بہت سٹرونگ لیڈر ہے، نیشنلسٹ ہیں، قوم پوری ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ کہنا کہ ایک خطے میں آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئی ہیں امن کے لیے، اس طرح کی آوازیں تو ہر ملک سے اٹھتی رہتی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک دم کوئی انڈر پریشر گیو ان کر جائے گا پیوٹن۔ ہی از اے ویری ڈٹرمنڈ لیڈر، اور ان کا ریسپانس شاید بہت سخت آئے گا اگر انہوں نے کسی سیٹلائٹ کنٹریز کو جنگ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ یورپ کو بھی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی گیس اینڈ آئل کی صورت میں۔ یہ جو سینکشنز وغیرہ لگانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو چائنا رشیا کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ جو ابھی بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، جس طرح انہوں نے ایران کے ساتھ $425 بلین کا معاہدہ کر کے چائنا نے ان سینکشنز کو نیگیٹ کرنے کی بات کی، اسی طرح وہ رشیا کے ساتھ بھی اسی معاہدے میں چلا جائے گا، اور پھر یہ ایک
بہت بڑے بلاک اور طاقتور بلاک کی صورت میں 2 ویٹو پاورز اگر مل جاتی ہیں تو پھر حالات میرے خیال میں ایسے ہو جائیں گے کہ اس کا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہی ڈھونڈنا پڑے گا انہیں، ملٹری سیٹلمنٹ نہیں بنے گا، اور یوکرین کو اپنی نیوٹریلٹی برقرار رکھنی پڑے گی، کیونکہ ویسٹ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہا۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے، ظاہر ہے چین بھی اس کو مانیٹر کر رہا ہے، اور چین کو بھی تائیوان کی صورت میں ایک مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے، اور چائنا سی میں ظاہر ہے ان کو گھیرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ مفادات کے تقاضے جو ہیں وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب امریکہ اور یورپ کی طرز پر آپ کو ایک اس جھگڑے کے نتیجے میں ایک اور نیا بلاک جو ہے وہ یہ بہت بڑا بھاری بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ امید شاید روس رکھتا ہے، اور یہ امید رکھتا ہے اس بنا پہ کہ جب پیوٹن اور شی جن پنگ کی میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے ایک بہت بڑا بیان بتایا تھا، اور اس بیان میں یہ تھا کہ there is no limit to the amount of cooperation between Russia and China. لیکن جب آپ چینی اب بیانات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو واضح ہوتا ہے کہ ایک تو یوکرین کی اپنی ایک یوکرین میں مفادات ہیں چین کے جو کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اور دوسرا کہ وہ محتاط رہنا چاہتا ہے، اور اس میں اس قسم کی پوزیشن نہیں اختیار کرنا چاہتا کہ وہ روس کی ہر حالت میں امداد کرے گا۔ ابھی بھی ان کی آواز اٹھ رہی ہے کہ صاحب اس کے لیے ایک پیسفل سلیوشن ڈھونڈی جائے، اور اس کی وجہ سے ڈائیلاگ کو جاری رکھا جائے، اور جو اس کی سٹیٹمنٹس ہیں اس میں واضح ہوتا ہے کہ وہ اب روس سے اس موضوع پہ ذرا دور رہنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک تائیوان کا سلسلہ ہے، چین نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہمیں کوئی دونوں صورتحال میں کوئی پیرل نظر نہیں آتا۔ تائیوان ایک چین کا حصہ ہے، یہ ون چائنا ہے، اور امریکہ جو بھی کہے ہمارا یہی پوزیشن رہے گی، اور یہ پوزیشن ہمارے جو 3 کمیونیکیز ہیں پرانے امریکہ کے ساتھ وہ ابھی بھی جاری ہیں اور جاری رہیں گے۔ تو دیکھیے ابھی چین کی اگر ہمیں یہ خیال تھا کہ چین بالکل پوری طرح سے امریکہ کو پوری طرح سے روس کو کی حمایت کرے گا، تو وہ حمایت نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے، اور یہ چیز ہے جو کہ پیوٹن کو دیکھنی پڑے گی کہ اب اگر یہ بلاک نہیں بنتا، اور یہ بلاک مجھے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ چین کے اپنے مفادات ہیں۔ چین ابھی یورپ کے ساتھ ڈائیلاگ پھر سے کر رہا ہے، اور اس میں واضح ہے کہ سر فہرست یہی موضوع ہوگا، اور چین ان کو یہی کہے گا کہ صاحب ہم پیسفل ریزولوشن چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روس کی بھی کچھ چیزیں ہیں جس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ صاحب ہم پوری طرح سے اور اس کے ہوگا۔ نوجین شیخ صاحب میں آتا ہوں، اب جن صاحب یہ فرمائیے گا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، روس کے کچھ مطالبات ہیں، اور سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ آپ غیر جانبدار رہیں گے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے ڈی ملٹرائز۔ اب یہ 2 بنیادی تقاضے ہیں، ایک غیر جانبداری اور ایک ڈی ملٹرائز۔ اب صدر زولنسکی صاحب تو اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، اور روس جو ہے وہ اب تھوڑا دکھائی یہ دے رہا ہے کہ ہچکچاہٹ یہ ہے
کہ بڑا اتنا کوئی انسانی المیہ نہ ہو جائے, اتنی بڑی تعداد میں سویلین نہ مارے جائیں کہ یہ کوئی فال آؤٹ اس کا اس طرح کا ہو, تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ روس جو ہے وہاں پہ ایک پپٹ حکومت بٹھائے بغیر پیچھے ہٹے گا, یہ جنگ جو ہے یہ رکے گی اور اس کے اثرات جو ہیں وہ مزید نہیں پھیلیں گے؟ دیکھیں ندیم صاحب, بات یہ ہے کہ پہلے میں ایک کامنٹ کر دوں کہ بلاک اوور نائٹ نہیں بنا کرتے. چائنا رائٹ ڈے 1 میں رشیا کے ساتھ جا کے کھڑا نہیں ہو جائے گا اور ڈپلومیٹیکلی یہی پروپوز کرے گا کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ڈھونڈنا چاہیے, لیکن اپنے مفادات کے دفاع میں وہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بن جائے اور رشیا اور امریکہ بیٹھے رہیں اور یوکرین میں آ کر نیٹو فورسز بیٹھ جائیں, کیونکہ آگے بہت سے ایریاز آف کوآپریشن ہیں جس میں انہوں نے مل کر چلنا ہے. اب رہی کیجولٹیز اور ہیومن کیجولٹیز یا ہیومن کرائسس, آپ مجھے بتائیں عراق میں کتنے مسلمان مارے گئے تھے امریکہ کے ہاتھوں؟ کیا کرائسس ہوا تھا دنیا میں؟ ایران عراق جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے تھے دونوں طرف, اور کون سی حکومت گر گئی تھی دونوں طرف سے؟ اپنی جگہ پہ قائم رہے دونوں. اب یمن میں کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, سیریا میں کتنی تباہی پھیلا چکا ہے امریکہ اور ویسٹ مل کر, انہوں نے کتنی تباہی پھیلائی ہے, کون سی حکومتیں گر گئی ہیں؟ اب یہ کہنا کہ یوکرین میں کیجولٹیز ہو گئیں تو رشیا کی حکومت گر جائے گی یا دنیا میں کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا, ایسا ہونے نہیں جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ از دا وے فارورڈ, لیکن کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ ہوگا. لیکن رشیا جس چیز کو برداشت نہیں کرے گا وہ ہے یوکرین کا نیٹو میں جانا. اگر یہ نیٹو میں شمولیت کو سسپینڈ کر دیتے ہیں فار نیکسٹ ڈیکیڈ اور سو, تو پھر تو شاید کوئی حل نظر آ جائے. لیکن اگر امریکہ اور یہ اوپن ڈور پالیسی نیٹو کی جیسے کلیم کرتے ہیں, اگر انہوں نے اس کو ممبرشپ دے دی تو پھر حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے اور پھر اس کی کوئی بھی قیمت یوکرینین کو ادا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. لہٰذا یہ کہنا کہ اس کا بہت جلد کوئی حل نکلنے والا ہے یہ بھی نہیں ہے. اور یہ چاہتے ہیں ویسٹرن فورسز, نیٹو ایلائز چاہتے ہیں کہ یوکرین میں لانگ ٹرم انگیجمنٹ رشیا کی کروا دی جائے اور وہاں ایک لو انٹینسٹی کانفلکٹ یا ایسی جنگ کا آغاز کر دیا جائے جس کا سامنا افغانستان میں امریکہ لیڈ کولیشن نے 20 سال کیا ہے, تاکہ وہ سلولی بلیڈ بھی کرتا رہے اور حالات میں اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی چلتا رہے. اور میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب, بہت شکریہ جنرل اعجاز اعوان صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.